Please subscribe this channel. के ज़माने का अदब है ये, खास तौर से ज़माने जाहिलियत का। जब हम इस लिटरेचर को पढ़ेंगे या पांचों अदवार के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अदब ने, खास तौर से अरबी अदब ने किस तरह से तरक्की की और कहाँ तक उसका सरमाया पहुंचा। तो मालूम हो जाएगा कि जितने भी कलमकार रहे या जितने भी नस्र निगार रहे, उन तमाम की नस्रें और उन तमाम की नज़में कुरान करीम की नस्र और कुरान करीम की तरतीब के सामने बिल्कुल हेज है। उस वक्त कुरान करीम की कलाम इलाही होने और अल्लाह ताला की तरफ से उतारे जाने पर हमारा यकीन बढ़ जाएगा और हम उसको अभी अगर हक़्क़ुल यकीन के साथ मान रहे थे, उस वक्त ऐनुल यकीन के साथ मानेंगे और कहेंगे कि वाक़तन ये अल्लाह का कलाम है। सिर्फ तक़द्दुस के हाले में लेकर नहीं, बल्कि अमली और तत्बीकी तौर पर भी हम उसको अल्लाह का कलाम मान रहे हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे मालिक मुझे दिखा दीजिए आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सामने सारे मनाज़िर को बिल्कुल ऐन उनकी आंखों के सामने कर दिए और वो वाक़या कुरान में मौजूद है। तो ऐनुल यकीन हासिल होना चाहिए। तो ये जो सरमाया और अदबी लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि कुरान करीम की मानवियत, कुरान करीम की अहमियत, कुरान करीम का एजाज हमारे सामने आ जाए। और ये तज़किरा इस वजह से भी ज़रूरी है कि बाज़ ऐसे मुस्तशरिकीन उठे, मुस्तशरिकीन कहते हैं उन अफराद को जो यूरोप के थे और उन्होंने मशरिकी उलूम में, खासतौर से कुरान और हदीस में और सीरत और तारीख़ में कमाल पैदा किया। इसलिए नहीं कि उसकी फजीलत के वो कायल थे या उसकी अहमियत के वो बहुत ज़्यादा मोतरिफ थे, बल्कि इसलिए कि ताकि इसके अंदर कमियाँ निकालें, इनके अंदर खराबियाँ पैदा करें और इसको खल्त मल्त करें, इनके अंदर तहरीफ पैदा करें। तो मुस्तशरिकीन ने ये बेड़ा उठाया। उन्होंने जहाँ बाज़ बहुत अच्छे काम किए हैं, उन्हीं में से बाज़ ऐसे शक व शुबहे वाले काम ये कर दिए। ये कह दिया कि ज़माने जाहिलियत में, जो उसका नाम ज़माने जाहिलियत है, उसमें ना शेर था और ना नस्र, कोई चीज़ नहीं थी, पूरी कौम जाहिल थी और नस्र और शायरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इनकार कर दिया है। और जब इनकार हो जाएगा ज़माने जाहिलियत के अंदर शेर से और नस्र से, तो इसका मतलब यह है कि कुरान जो नाजिल हो रहा है और बलागत की आला चोटी पर है, वो जाहिलों को खिताब कर रहा है। इंसान जाहिलों को चैलेंज करे तो कौन सा बहुत बड़ा बहादुर है। बहादुर तो वो होता है कि जो अपने मुकाबिल लोगों को चैलेंज करे, अपने हमसब लोगों को चैलेंज करे, अपने हमकुफ को चैलेंज करे, तब वो सही तौर पर बहादुर शुमार किया जाता है। तो कुरान ने कहीं कहा है कि पूरा एक कुरान ले आओ, और कहीं कहा है कि एक सूरत ले आओ, कहीं कहा है कि 10 आयतें ले आओ, कहीं कहा है कि एक आयत ले आओ। तो किसको चैलेंज कर रहा है कुरान? कुरान क्या जाहिलों को चैलेंज कर रहा है? नहीं, उनमें शोरा भी थे, उनमें उदवा भी थे, उनमें अरबियत के शनासा अफराद भी थे। तो ऐसे मौके पर उनके दरमियान कुरान करीम की ये बातें थी। इस वजह से कुरान करीम ने उनको चैलेंज किया है और कहा है कि तुम फसाहत व बलागत का आला मेयार पर अपने आप को समझते हो और अपने आप को अरब कहते हो। अरब के माने होते हैं फसीह बलीग और अजम के माने होते हैं गूंगे, ना कुछ बोलने वाले। तो दूसरों को गूंगे कहते हो और अपने आप को अरब कहते हो। तो इस तनाजुर में तुम्हें कुरान करीम की जैसी कोई चीज़ लानी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने उस ज़माने में कोशिश की और आपको मालूम होगा कि बहुत से लोगों ने कोशिश की। तो उन्हीं में से एक कोशिश थी जो हाथी को कर उनकी सूरत थी, अलफील वल्फील वमा अदराका मलफील लहू ज़नबुन कसीर व लहू खुर्तुमुन तवील, लहू ज़नबुन कसीर व लहू खुर्तुमुन तवील। ये है जो तुकबंदी है, उसके अलावा पैगाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, पैगाम नाम की कोई चीज़ नहीं। तो और इसी तरह से एक कोशिश उन्होंने की, या ज़िफ्ता, ऐ मेढकी, कम तुनक्कीन, कितने टटराएगी, ललमा तुकद्दिरीन, ना पानी को गदला करेगी, वलल वारिदा तुनफ़िरीन, और ना तू आने वाले को बिदकाएगी, आने वाले को भगाएगी। ये उनकी एक आयत थी जो उन्होंने कही थी। लेकिन ये सिर्फ हिकायत हाल है, पैगाम नहीं है। कुरान करीम में हिकायत हाल भी है, कुरान करीम में पैगाम भी है, कुरान करीम में इलाही तक़द्दुस भी है, कुरान करीम में ज़िंदगी की अक्कासी भी है, कुरान करीम में तमाम हालात की तर्जमानी भी है, कुरान करीम माजी भी है, कुरान करीम हाल भी है, कुरान करीम मुस्तक़बिल भी है। फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व हालु मा बैनकुम व ख़बरु मा बअदकुम वल फ़स्लु लैसा बिल हज़ल मन क़समहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह
اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کی تعریف میں تو پھر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مطلب عربی کو پڑھ رہے ہیں اور زمانے جاہلیت کو پڑھ رہے ہیں. ورنہ کیا ضرورت ہے امرؤ القیس کی شاعری جس میں بے انتہا سوقیانہ باتیں ہیں, جس میں انسان کی عزت اور اس کی عفت پر حرف آتا ہے. کیا ضرورت تھی ایسے اشعار پڑھنے کی جس میں بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کہی گئی ہیں؟ لیکن نہیں, ضرورت ہے کہ اس زمانے میں ایسے اشعار اور ایسے نمونے پائے جاتے تھے, ان کو پڑھنا ضروری تھا. تو یہ غزل کی شاعری ہو یا اسی طرح سے دیگر اصناف سخن کی شاعری ہو, اس میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے یہ باتیں اس وجہ سے ذکر کر دی کیونکہ ابھی جو آپ سرمایہ پڑھیں گے یا جو اشعار پڑھیں گے وہ زمانے جاہلیت سے ان کا تعلق ہوگا. امرؤ القیس کا بھی تذکرہ آئے گا, انترا کا تذکرہ آئے گا, نابغہ زبیانی کا تذکرہ آئے گا, اور دیگر عائشہ ابن میمون کا تذکرہ آئے گا, اور اس کے علاوہ حارث ابن حلزہ کا تذکرہ آئے گا, خنسا بنت تمازر کا تذکرہ آئے گا, بہت سے شعراء کا تذکرہ جو زمانے جاہلیت کے ہیں ان کا آئے گا. تو اس سے یہ نہ کوئی اس سے بادل نہ خاص, اس سے آپ کبھی خاطر نہ ہوئے کہ ندوے کے نصاب میں یہ ایسے فحش والے اشعار کیوں رکھے گئے ہیں, ان کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ذہن صاف رہنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ان کی ادبی بلاغت کی وجہ سے اور قرآن کریم کے زمانے کے ادب کے ہونے کی وجہ سے ان کو پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ جب دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں, ایک صحیح ہو اور ایک صحیح ہو ایک غلط ہو, تو دونوں کو جب سامنے کر دیا جائے تو انسان کی عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ, اشیاء واضح ہوتی ہیں ازداد کے تذکرے سے. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ, اشیاء واضح ہوتی ہیں ازداد کے تذکرے سے. تو اس تناظر میں یہ جاننا ضروری ہے. خیر, یہ نمازج ذکر کر رہے ہیں, نمازج العہد الادبی الاول. میں نے بتایا تھا کہ 5 ادوار میں پورے ادب عربی کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں العصر الجاہلی ہے, پھر دوسرے نمبر پر العصر الاسلامی ہے, پھر تیسرے نمبر پر العصر العباسی ہے, پھر چوتھے نمبر پر عصر الانحطاط ہے, اور چوتھے نمبر پر پانچویں نمبر پر عصر النہضہ ہے, ترقی کا زمانہ, انحطاط کے بعد ترقی کا زمانہ. تو یہ 5 ادوار ہیں. اب پہلے دور کے نمونے ذکر کر رہے ہیں, لیکن ان نمونوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ تھوڑی سی تمہید بیان کریں گے کہ ادب کی تاثیر زندگی کے اندر کیا ہوتی ہے. ادب کی تاثیر پہلے تو آپ نے یہ پڑھ لیا کہ ادب کہتے ہیں بہت ہی مؤثر اور پرکشش عبارت ہو, ایسی عبارت ہو جو مؤثر اور پرکشش ہو, جس کے دل پر اثر پڑے, تو اس کو ادب کہتے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی ہے. لیکن ادب کا کردار کیا ہوتا ہے زندگی میں, ادب کا تعلق زندگی سے کیا ہوتا ہے, تو اس کو صاحب کتاب نے 2 باتوں سے واضح کیا ہے. 2 باتوں سے واضح کیا. ایک بات یہ ہے کہ ایک تختہ ہو, تختہ سیاہ ہو یا وائٹ بورڈ ہو, سفید بورڈ ہو, یا آج کل بڑے بڑے وہ لگے رہتے ہیں, بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے اشتہار لگے رہتے ہیں, دیکھا ہوگا چوراہوں پر اور عام سڑکوں پر. تو ان پر کوئی تصویر بنا دی جاتی ہے, ان پر کوئی فوٹو بنا دیا جاتا ہے. تو جو گفتگو اور تقریر کا اثر ہوگا اس فوٹو اور اس تصویر کا اثر ہو جاتا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کل موبائل کا زمانہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کی کال اتنی سستی ہے, پھر اس کو بیان کرنے کے لیے آدھا سموسا ہوتا ہے, آدھا توڑ کے اس کا نقشہ بنا دیتے ہیں اور نقشہ بنا کے آویزاں کر دیتے ہیں. تو اس سے بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدھا سموسا یہ مہنگا ہے لیکن موبائل کی کال سستی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے, اس میں کوئی بیان نہیں ہوتا ہے, لیکن فوٹو کے ذریعے سے یہ عکس ڈالا جاتا ہے کہ یہ چیزیں, سموسا مہنگا ہے لیکن موبائل کی کال سستی ہے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, گاڑیوں کے اشتہار ہوتے ہیں, مکانات کے اشتہار ہوتے ہیں, یا دیگر چیزوں کے اشتہار ہوتے ہیں. تو اشتہار کے ذریعے سے ایک پیغام, ایک میسج دیا جاتا ہے. تو جس طرح سے ایک تصویر کے ذریعے سے ایک میسج دیا جاتا ہے, ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ آئینہ ہے. آئینے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئیے تو آپ کے چہرے کے سر سے لے کر پیر تک کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں, خط و خال ہیں, وہ سب واضح ہو جائیں گے اس میں. تو ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے جس طرح سے انسان کا پورا وجود اس کے سامنے آ جاتا ہے, ایسے ہی ایک ادبی عبارت کے ذریعے سے لکھنے والے کی پوری بات, اس کی نفسیات, اس کے احساسات, اس کے تمام تجربات اور اس کی تمام شکلیں سامنے آ جاتی ہیں. ادب یہ اثر ڈالتا ہے کہ جو عبارت کے اندر
چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ادبی عبارت کے پڑھنے سے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جس طرح سے تختہ کے ذریعے سے تختے پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو, تختے بلیک بورڈ پر کوئی تصویر بنی ہو یا بینر پر کوئی تصویر بنی ہو, اس کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے, یا آئینے میں دیکھنے سے بات واضح ہوتی ہے, ایسے ادب کے ذریعے سے بھی ساری چیزیں چھن کر, ساری چیزیں نکھر کر بالکل سامنے آ جاتی ہیں اور انسان بالکل واضح انداز میں باتوں سے واقف ہو جاتا ہے. یہ دو مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں اس پہلے پیراگراف میں, دو مثالیں دی ہیں پہلے پیراگراف میں, اور اسی مثال کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, نماذج العہد الادبی الاول, پہلے ادبی زمانے کے نمونے, پہلے ادبی زمانے کے نمونے. من الادب الجاہلی, ادب جاہلی سے شروع کر رہے ہیں, ادب جاہلی سے شروع کر رہے ہیں, ادب جاہلی سے. الادب یمثل الحیات ویصورها, ادب زندگی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی تصویر کھینچتا ہے. ادب زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. مثل یمثل تمثیلا, نمائندگی کرنا, ادب زندگی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی تصویر کھینچتا ہے. یصورها, اس کی تصویر کھینچتا ہے. مثل یمثل تمثیل, آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں فلاں کا نمائندہ ہوں تو انا ممثل فلان, کہا جائے گا انا ممثل فلان, میں فلاں کا نمائندہ ہوں. وہ یمثل ندوۃ العلماء, وہ ندوۃ العلماء کی نمائندگی کر رہا ہے. یمثل ندوۃ العلماء, وہ ندوۃ العلماء کی نمائندگی کر رہا ہے. یمثل, مثل یمثل تمثیل, یہ معنی ہوتے ہیں نمائندگی کرنا. الادب یمثل الحیات, نمائندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترجمانی کرنا. ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے, زندگی کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کی تصویر کھینچتا ہے, اس کا نقشہ بناتا ہے, اس کا نقشہ بناتا ہے. یہ ادب کا زندگی سے تعلق ہے. اسی سے سمجھ لیجئے, اسی سے ایک بات سمجھ لیجیے. سب فوٹو کھولے بھائی, یہ فوٹو کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ بہت سے لڑکے ایسے پڑھ لیے ہوئے ہیں, جس کو انسان دیواروں کو پڑھائے ویسے ہی دوری ہے, مزید ایک فوٹو بھی بند رکھتے ہیں, واضح نہیں ہوتا ہے. اسی سے بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادب صرف تفریحی چیز کا نام ہے. ادب کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں تفریحی چیز کا نام ہے. جب ذرا انسان کو تکلیف پہنچے یا کوئی غم لاحق ہو یا کوئی بات سامنے آئے تو انسان شعر وغیرہ پڑھ لیا کرے اور گنگنا لیا کرے, تو اس سے وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. نہیں, بالکل غلط. ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے ادب نہیں ہے. ادب برائے, یاد رکھیے جملے کو, ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے ادب نہیں ہے. صرف ادب تفریح تباہ کا سامان نہیں ہے, صرف تسلی کا سامان نہیں ہے, رنج و علم کے دور کرنے کا سامان نہیں ہے, بلکہ ادب یہ زندگی کا نام. الادب هو الحیات, زندگی کا نام ادب ہے. اور اسی بات کو پیش کرنے کے لیے, ادب کا زندگی سے رشتہ جوڑنے کے لیے, ادب کا زندگی سے تعلق قائم کرنے کے لیے رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ, پھر سنیے, رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ نامی تنظیم قائم ہوئی ندوے میں. رابطۃ الادب, رابطہ ادب اسلامی قائم ہوئی 1986 میں, 1986 میں, اور اس سے ایک رسالہ نکلتا ہے کاروان ادب کے نام سے, جس میں اسی فکر کو واضح کیا جاتا ہے کہ ادب کا تعلق زندگی سے ہے. ادب کا تعلق زندگی سے ہے. ادب صرف ادب لغوی طور پر نام نہیں, زندگی کی ترجمانی کا نام جب ادب ہوا تو ادب ہر چیز میں پایا جائے گا, ہر چیز میں ادب پایا جائے گا. ادب کا ہر چیز میں ادب, یعنی سلیقے سے کوئی بات کہنا, سلیقے سے, ایک بھوڈے پن میں کوئی بات کہنا, ایک سلیقے سے کوئی بات کہنا. کلیم عاجز کا مشہور شعر ہے, بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم, بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم, بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. کتنی بھی خراب بات ہو لیکن انسان ادب کے پیرائے میں بیان کرے تو سامنے والے کے دل کو موہ لیتا ہے اور اس کو شیشے میں اتار لیتا ہے. تو ادب برائے زندگی ہے, ادب برائے ادب نہیں ہے. اس صورتحال کو پیش نظر رکھیے اور رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ کا تعارف جاننے کی کوشش کیجیے. نیٹ پہ بھی موجود ہے, آپ دیکھیے, رابطہ الادب الاسلامی العالمیہ لکھیں گے تو اس کے مقاصد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ چیزیں جاننی چاہیے. دیکھیے نیچے, الادب یمثل کرتا ہے اور اس کی تصویر کھینچتا ہے, زندگی کی نمائندگی کرتا ہے, اس کی تصویر کھینچتا ہے. ان الادب حينما يؤدي واجبه بعرض ما يدور بخاطر صاحبه من انطباعات ومشاعر. ادب
حینما جس وقت، ادب جس وقت، یودی واجبہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، حینما یودی واجبہ جس وقت اپنا فرض ادا کرتا ہے، جس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، بعرض ما یدور پیش کر کے جو گردش کرتی ہے، پیش کر کے، بعرض پیش کر کے، بعرض ما یدور جو گردش کرتی ہیں، بخاطر صاحب ہی ادیب کے خیالات میں، خاطر کے معنی خیالات، جو گردش کرتی ہیں ادیب کے خیالات میں، ادیب کے صاحب سے مراد ادیب، ادیب کے خیالات میں، من انطباعات و مشاعر احساسات اور تاثرات، انطباعات احساسات اور تاثرات، احساسات اور تاثرات، من بیانیہ ہے۔ ادب جس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، جس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، جس وقت اپنا فرض ادا کرتا ہے، بعرض پیش کر کے اس کو جو گردش کرتے ہیں ادیب کے خیالات میں، احساسات اور تاثرات، احساسات اور تاثرات، یصبح بمثابۃ لوح تو وہ ہو جاتا ہے ایک تختے کے مانند، ایک تختے کے مانند، ایک سائن بورڈ کے مانند، لوح کی جمع الواح، ایک تختی کے مانند ہو جاتا ہے، مثابت مانے بمنزلہ، بمثلی تو تختے کے مانند ہو جاتا ہے، رسمت فیہ صورت جس میں کوئی شکل بنا دی گئی ہے، جس میں کوئی تصویر بنا دی گئی، جس وقت کوئی تصویر بنا دی گئی، جس میں کوئی تصویر بنا دی، رسمت فیہ صورت جس میں کوئی تصویر بنا دی گئی ہے، تو ہو جاتا ہے ایک تختے کے مانند جس میں کوئی تصویر بنا دی گئی۔ ادب جس وقت اپنی عبارتوں کے ساتھ جلوہ نما ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، تو اس وقت اس کی حالت ایک تختے کی ہوتی ہے جس میں کوئی تصویر بنا دی گئی، تو جو تصویر کا اثر انسان کے دل پہ پڑے گا وہ ادیب کی عبارت پر پڑے گا، ایک مثال۔ دوسری مثال، او بمثابۃ مرآۃ یا آئینے کے مانند ہو جاتا ہے، آئینے کے مانند ہو جاتا ہے، انعکست فیہ ملامح وجوہ جس میں نقوش اور چہرے چھپ جاتے ہیں، انعکسا منعکس ہونا، چھپ جانا، مرتسم ہو جانا، یا آئینے کے مانند ہو جاتا ہے جس میں نقوش، ملامح کہتے ہیں نقوش، نقوش اور چہرے چھپ جاتے ہیں، چھپ جانا، مرتسم ہو جانا، اردو میں مرتسم ہو جانا بولا جاتا ہے، یا وہ آئینے کے مانند ہو جاتا ہے جس میں نقوش اور چہرے کے خط و نقوش اور چہرے چھپ جاتے ہیں۔ یہ ہے ادب کی تاثیر۔ پوچھا جائے ادب کا تعلق، ادب کتنا مؤثر ہے زندگی میں، تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ ادب جب اپنی پوری جلوہ گری، ادب کی پوری جلوہ گری ہوتی ہے اور اپنی خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، تو ایک تختہ سیاہ کے مانند ہوتا ہے جس میں کوئی تصویر بنا دی گئی ہو، یا کوئی آئینے کی طرح ہوتا ہے جس میں انسان کے چہرے اور اس کے نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں، نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْأَدِيبُ مِن نَقْلِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَحْوَالِ وَإِلَى الْآخَرِينَ، اور ادب ہی کے ذریعے ممکن، یتمکن مانتے ہیں قابو پانا، تمکنا قابو پانا، اسی کے ذریعے سے ادیب قابو پاتا ہے، وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْأَدِيبُ اور اسی کے ذریعے سے ادیب قابو پاتا ہے، من نقل الْأَحْدَاثِ وَالْأَحْوَالِ إِلَى الْآخَرِينَ حادثات اور حالات کو دوسروں تک منتقل کرنے پر، ادب ہی کے ذریعے سے ادیب قابو پاتا ہے حادثات اور حالات کو دوسروں تک منتقل کرنے پر۔ کیسے حادثات کو منتقل کیا جائے، کیسے حالات کو آگے لوگوں کو سمجھایا جائے، تو اس کے لیے ادب کا سہارا ہوتا ہے، زبان کا سہارا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے باتیں۔ اب غزوہ خندق میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، غزوہ تبوک میں کیا ہوا، غزوہ موتا میں کیا ہوا، یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ اسی کے ذریعے سے ہوا جو مؤثر سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن اسحاق ہے، اس کے بعد البدایہ والنہایہ ہے، اس کے بعد تاریخ ابن اسیر ہے، اور پھر دیگر تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو یہی ہے کہ ادب ہی کے ذریعے سے، وہ بھی اور بالادبی، اور ادب ہی کے ذریعے سے ادیب قابو پاتا ہے من نقل الاحداث حادثات کو منتقل کرنے پر، والاحوال اور حالات کو الی الاخرین دوسروں تک۔ کون دوسرے؟ ممن فاتہم جن سے فوت ہو گیا ہے،
جن سے چھوٹ گیا ہے ان یشہدوها بانفسہم کہ وہ اپنی ذات کے ذریعے سے ان واقعات کو دیکھیں، جن سے چھوٹ گیا ہے کہ وہ واقعات کے وقت حاضر رہیں، واقعات کے وقت حاضر رہیں، جن سے چھوٹ گیا ہے، یعنی جو واقعات کے وقت حاضر نہیں تھے تو ان تک پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ ممن یفاتہم جن سے فوت ہو گیا ہے ان یشہدوها کہ ان واقعات کو دیکھیں بأعینہم بانفسہم اپنی ذات کے ذریعے سے، او یروها بأعینہم یا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں، یا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ جو ان واقعات وقت موجود نہیں تھے ان کے لیے ادب ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بات تک پہنچائی جاتی ہے۔ جن سے فوت ہو گیا ہے کہ وہ دیکھیں ان واقعات کو اپنی ذات کے ذریعے سے یا وہ اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ کریں، آنکھوں سے مشاہدہ کریں، یعنی جو لوگ مطلب یہی ہے جو لوگ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے ان تک حادثات اور واقعات کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ادب ہے۔ وبه يصبح الادب سببا كبيرا لتخليد الاثار الوجدانيه والنفسيه والانفعالات الانسانيه وايصالها الى اجيال قادمه بالصدق والامانه، اور به ادب ہی کے ذریعے سے وبه يصبح الادب، اور اسی وجہ سے ادب ہو جاتا ہے، یصبح الادب ادب ہو جاتا ہے سببا کبیرا ایک بڑا سبب، ادب ہوتا ہے ایک بڑا سبب لتخلید الاثار الوجدانیہ والنفسیہ، تخلید مانے ہوتے ہیں پائیدار بنانا، خلد یخلد تخلید پائیدار بنانا، اسی کو دوام بخشنا، پائیدار بنانا، پائیدار بنانا، اور اسی وجہ سے ادب ایک بڑا سبب ہوتا ہے پائیدار بنانے کے لیے، پائیدار بنانے کے لیے الاثار الوجدانیہ والنفسیہ، وجدانی اور نفسیاتی آثار کو، وجدانی اور نفسیاتی آثار یعنی سرمایے کو پائیدار بنانے کا بڑا سبب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ادب ایک بڑا سبب ہو جاتا ہے وجدانی اور نفسیاتی آثار کو پائیدار بنانے کا، والانفعالات الانسانیہ اور انسانی احساسات، انفعالات تاثرات اور احساسات، انسانی احساسات کو پائیدار بنانے کا ادب ایک بڑا سبب ہو جاتا ہے۔ وجدانی اور نفسیاتی، وجدانی اور نفسیاتی، وجدان سے مطلب سمجھ رہے ہیں کہ شعور کے اندر جو چیزیں ہیں، انسان کے احساسات، یا نفسیاتی سائیکولوجی جو اثرات ہیں، نقوش ہیں، یا انسانی جو تاثرات ہیں، ان تمام کو پائیدار بنانے کے لیے ادب ایک بڑا سبب ہے، ادب ایک بڑا سبب ہے۔ وَإِيصَالِهَا إِلَىٰ أَجْيَالٍ قَادِمَةٍ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، اور ان کو اجیال مانے ہوتے ہیں نسلیں، اور ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے، ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایک بڑا سبب ہو جاتا ہے بالصدق والامانتی، سچائی اور امانت داری کے ساتھ، سچائی اور امانت داری کے ساتھ ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایک بڑا سبب ہو جاتا ہے سچائی اور امانت داری کے ساتھ۔ وبه يمكن للدارس النفوذ الى بواطن الاحداث لامه ماضيه من الامم ومعرفه احوالها العاطفيه والخياليه كذلك۔ وبه يمكن للدارس، اور اسی کے ذریعے سے یعنی ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا پڑھنے والے کے لیے، دارس پڑھنے والے کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے، اسی کے ذریعے سے ممکن ہوگا پڑھنے والے کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے النفوذ الى بواطن الاحداث، نفوذ من ہوتے ہیں جانا، اندر جانا، الى بواطن الاحداث حادثات کے اندرون میں جانا، ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا ایک پڑھنے والے کے لیے حادثات کے اندرون میں جانا، لامت ماضیۃ من الامم، کسی بھی گزری ہوئی قوم کے، کسی بھی گزری ہوئی قوم کے حادثات کے اندرون میں جانا ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ لامت ماضیۃ من الامم، امتوں میں سے کسی گزری ہوئی قوم کے حادثات کے اندرون میں جانا اسی ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ معرفت احوالها العاطفیۃ والخیالیۃ كذلك، اور اس کے جذباتی اور خیالاتی حالات کو جاننا بھی ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا، اس کے جذباتی اور خیالاتی حالات کو جاننا ادب ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ یہ ایک چیپٹر ہے، ایک پیراگراف ہے جس میں ادب کا زندگی سے تعلق اور اس کا رابطہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بات واضح کی گئی کہ ادب کا زندگی سے تعلق ہے، لہٰذا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ادب
برائے ادب کا نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ادب برائے زندگی ہی اصل ہے اور اسی پر توجہ ہونی چاہیے۔ بس اس کے بعد سے اب زمانے جاہلیت کا ادب شروع ہوگا انشاءاللہ۔